बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज हफ्ते का दिन है 7 सितंबर 2024। सबसे पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं। इमरान खान का दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड नोबल प्राइज़, इसकी तैयारियां शुरू हो रही हैं। तफसील में आपको बताता हूँ। बर्फ़ पिघलने लगी है। आर्मी चीफ ने सियासी जमातों से जो अपील की, सालसी की पेशकश की, अब अहम शख्सियात मैदान में आ गई। ये क्या जलसे का दबाव है या हालात वाकई बदलने जा रहे हैं? तफसील में आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि इस पर इमरान खान का भी आज बड़ा अहम मौक़िफ़ आया और इमरान खान ने बड़े अहम सवालात के जवाबात मांगे। और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ में कुछ तब्दीलियाँ, उमर यूब का इस्तीफ़ा और सलमान अकरम जनरल सेक्रेटरी, ये मामला क्या हुआ? शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की रिपोर्ट बहुत बड़ी रुकावट बन गई। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जिसमें अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत, आज बड़ी अहमियत। और जलसे की तैयारियां, अरूज पर अगला लाए अमल क्या होगा? कल बड़े ऐलान भी मुतवक्का है। रात अली मीन गंडापुर की बड़ी सख्त वार्निंग भी आई। काजी साहब का बड़ा वार भी आया। जुडिशल पैकेज, रिटायरमेंट का मामला भी है। चीफ जस्टिस का रास्ता रोकने की कोशिश भी है। और खान की अडयाला जेल मुलाकातों में 3 वकला की जो कमेटी बनाएगी, इसमें कौन कौन है, कमिश्नर कौन होगा, अदालती निगरानी कैसे होगी? और मुखालफीन इस वक्त खान के बड़े सख्त परेशान हैं। कभी इस्लामी एजेंट बना रहे हैं, कभी यहूदी एजेंट। कीमत सिर्फ 4 बरतानवी पाउंड। कौन निकली है इसराइली औरत, इसका भी बताता हूँ। और भारत में आर्मी चीफ की नीलामी, जायदाद नीलामी, और इसके साथ साथ जो है वो कुछ और भी बड़ी अहम खबरें हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। फैज़ान की अभी वीडियो भी आई है। लेकिन आर्मी चीफ के बयान के बाद ये जो बड़ा मामला हुआ, सियासी जमातें नफ़रतें कम करें, खान का जो बयान आया वो ये कि हम नफ़रतें कम करने की कोशिश करते हैं और मुदबाना दरख्वास्त भी आपसे करते हैं। एक सवाल का जवाब कि मेरी बीवी का क्या कसूर है, 7 महीने से जेल में वो क्यों है? नैब तो आर्मी चीफ के पास है। एक तरफ 8 सितंबर के जलसा कराने के लिए एनओसी जेल में आके मुझे दे रहे हैं, दूसरा 22 अगस्त जलसे में जो आपके कहने पे मनसूख हुआ, 8 सितंबर के जलसे में क्यों आप रुकावटें डाल रहे हैं? समझ नहीं आ रही। नफ़रतें आप कैसे कम करेंगे? अब अमली सबूत देना है। उसकी मुलाकातों का सबूत एक सामने आ गया। चौधरी शुजात मैदान में आ गया, चौधरी निसार को मैदान में लाया जा रहा है, राना सनाउल्लाह नून लीग की तरफ से सामने आ रहे हैं, महमूद अचकज़ई मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है, असद कैसर को भी, वो भी हामी है इसके, और इस दफ़ा हामिद मीर साहब को भी, मोहम्मद अली दुरानी, ये सब लोग जो है दर्जा हरारत कम करने के लिए जो काविश शुरू हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं, बर्फ़ पिघल रही है। इसकी मैं आपको बड़ी मिसाल दूँ, जो लगातार कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर आर्मी चीफ के बयानात आए, फ़ज़ा में तब्दीली आई है। जलसे का इजाज़त, NOC, ये बिल्कुल सही बात है, जेल में जो खान को दिया। अब इसकी अमली शक्ल का नमूना बड़ा अहम होगा। देखिए, यहाँ मामला सबसे बड़ा ख़तरनाक नून लीग कोशों को सबूताज कर रही है। ये जलसे की इजाज़त देखे मिली, उन्होंने एहतजाज बिल 2024, 3 साल कैद, 10 साल कैद, उम्र कैद, सज़ाए मौत, ये सारी कोशिश इसलिए की जा रही है कि ये मामला किसी तरह हल ना हो जाए। इनका तो मतलब सियासी लंका ढहा जनी है। अब तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त चैलेंज है वो तंजीमी ढांचा था। इमरान खान ने आज सलमान अकरम राजा को जनरल सेक्रेटरी बनाया। उमर यूब का इस्तीफ़ा, वैसे तो देखो उमर यूब साहब इस्तीफ़ा 4 सितंबर को दे रही है, लेकिन ये अगर 2-4 दिन वेट कर लेते जलसे के बाद तो ज़्यादा बेहतर होता। इनके ऊपर दबाव तो था, इसमें कोई शक नहीं, और ज़िम्मेदारी उठाना भी बड़ा ही मुश्किल है इनके लिए। अभी रऊफ़ हसन के भी ओहदे से हटने की दरख्वास्त की बातचीत चल रही है। इमरान खान बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां भी सामने लाना चाहते हैं, और पंजाब की क़यादत वो बड़े ख़तरे में इस वक्त। तंजीमी ढांचे को बदला जाएगा। शेख वकास अकरम को सेक्रेटरी इत्तलात की ऑफ़र की गई, लेकिन जो मेरे पास इत्तलात उन्होंने इनकार किया। वो पंजाब की सदारत के मजबूत उम्मीदवार हैं और देख रहे हैं उसी तरफ। और इस वक्त देखें, सोशल मीडिया पर अवाम ने बड़ा ज़बरदस्त दबाव रखा और उस पर खराज तहसीन पेश करना चाहिए। बिलाशुबा खान 394 दिन से ज़्यादा जेल में है, और इलेक्शन के दिनों में मैं बार बार ये बात करता था, आपको याद होगा, कि अब खान के साथ वही खड़ा हो, जिस्मानी कुर्बानी, ज़हनी कुर्बानी, दबाव बर्दाश्त करना और नेक नियति के साथ काम करेगा। अब कॉम्प्रोमाइज़ लोग, बुज़दिल लोग, इनका इलेक्शन से पहले ही मामला ख़त्म हो गया। जिनकी मजबूरियां हैं, जो मफरूर हैं, उन्हें खुद ब खुद अलहदा हो जाना चाहिए। अब सलमान अकरम राजा ज़बरदस्त उम्मीदवार हैं और बड़े कानूनी निकात भी समझते हैं पार्टी को चलाने में, तंजीमी ओहदों को मेरिट पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो रही थी। ख़ासतौर पर पंजाब के हवाले से देखें, 70% इस वक्त 107 MP बिल्कुल सत्तू पी के सोए हुए हैं। कुछ मेंबर बन गए हैं पार्लियामेंट के, कुछ सूबाई असम्बलियों के, कुछ सेनेट में, वो बड़े आराम से कंफर्ट जोन में बैठने की कोशिश की, लेकिन अवाम नहीं बैठने दे रही उन्हें। अवाम उन्हें जगाती है। और याद रखें, जलसे के ज़रिए लोग जो कहते हैं कि खान को क्या आज़ाद करवाया जाएगा, ये कई लोगों का सवाल है मुझे, कि जलसा करके हम घर चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, अवाम पीछे पड़ जाएगी। अब अगर उन्होंने फैसला दिया धरना देना है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट पंजाब और नून लीग का सामना कैसे करना है, इसका इन्हें प्लान बनाना होगा। अब क़यादत का आम तौर पे तो बड़ा सादा सा काम है, एक डायरेक्शन दे दें, एक लाइन दे दें कि आपने इस पर चलना है, और अवाम इनसे पहले ही 4 कदम आगे चल रही है। ये तो अवाम के पीछे चल रहे हैं इस वक्त। जिस तरह इलेक्शन में देखें, उम्मीदवारों के 5-5, 10-10 करोड़ लगते थे, इलेक्टेबल्स थे, दिन रात मेहनत करते थे इलेक्शन के लिए, किस तरह पागल हो जाते थे, आपको याद होगा। इस दफ़ा तो खान के नाम पर लड़े सारे,
لوگوں نے خود ڈھونڈ ڈھونڈ کے نے ووٹ دیے، تھالے بینگن پتہ نہیں کس کس چیز پہ. تو یہ اپنی مدد آپ کے تحت اب عوام بھی جلسے میں آ رہی ہے. اب تو کوئی ٹرانسپورٹ نہیں دینا پڑتی. اب تو قیادت میں دیکھیں، چاہے علی امین گنڈا پور ہو، مراد سعید ہو، سلمان اکمل، کوئی بھی ہو، جو عوام کی امنگوں پر ہوگا، سختیاں برداشت کر سکے گا، وہ تو ٹھیک ہے، ورنہ سیاست سے کنارہ کر جائیں. تحریک انصاف کے 48 رہنما تھے، قائد تھے، بڑے بڑے لیڈر تھے، چھوڑ کے چلے گئے، کوئی فرق نہیں پڑا. تحریک انصاف 2/3 اکثریت لے کے دوبارہ پارلیمنٹ میں آ گئی. تو جو شخصی سیاست پاکستان میں الیکٹیبل وغیرہ وہ تو فارغ ہو چکے ہیں. اب پنجاب میں جو لوگ خاموش بیٹھے ہوئے، یاد رکھیں یہ دوبارہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اب مخصوص نشستوں میں کچھ نام سامنے آئے، سوشل میڈیا کا دباؤ ہے، سارے ہٹ گئے. خان تک ایک ایک بات پہنچ رہی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں ایک بات پہنچ رہی ہے. عمر یوب صاحب کو 2-3 دن انتظار کرنا چاہیے تھا. اب دیکھیں جلسے سے پہلے استعفیٰ دینے میں کوئی کیا اتنی وہ ایمرجنسی تھی، لیکن ہر شر میں اللہ نے خیر رکھی ہوئی. اس میں انشاءاللہ اللہ خیر رکھے گا. سلمان اکرم راجہ میرے خیال میں بہت زبردست بہترین چوائس ہے. اور جلسے کے معاملات تو دیکھیں، میں کوشش ہے کہ اگلے ویلاگ میں کور کروں تفصیل سے، کہ وہاں بہت کچھ ہو رہا ہے تحریک انصاف کے لیے. لیکن جلدی سے اگر چند چیزیں بتاؤں جو جلسے سے پہلے کر لیں. یہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں 2-4 ہزار لوگ بھی اگر لیں بڑی بات ہے، ریلیوں کی صورت میں لے کر آئیں. پنڈی میں سے تو دیکھیں 50 سے 60 ہزار لوگ آ گئے 25 لاکھ کی آبادی میں، اور کے پی سے اگر 2-2.5-3 لاکھ بندے آ گئے اسلام آباد، تو بہت بڑا جلسہ ہو جائے گا. یہاں پہ ایک بات آپ بار بار یاد رکھیں، میں دہراتا بھی رہتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں صرف 2 لاکھ لوگ سڑکوں پہ تھے، اور شیخ حسینہ کو 45 منٹ لگے ملک سے چھوڑ کے جانے پہ. ابھی جلسے کے سامان جو انہوں نے اٹھایا، علی امین گنڈا پور کی باتیں سنیں. عوام اس وقت پمپ اپ ہے بہت زیادہ. یہ پوری کوشش کریں اس کا مورال ڈاؤن کریں، درجہ حرارت ڈاؤن کریں. یہ ڈی جے بٹ جس نے سارا سسٹم لگانا تھا، اس کی گاڑی سنگجانی ٹول پلازا پہ نے روک لی. ایکسائز ٹیکسنیشن کے پیسے دینے ہیں جی اس نے. دیکھیں جلسہ عوام کے باخدا، میں جس بندے سے پوچھتا ہوں، میں قسم اٹھانے کو تو ہر بندہ یہ بات کرتا ہے عمران خان عمران خان عمران خان. تو خان سے تو محبت آپ کو پتہ ہے. اب خان سے محبت اپنی جگہ، لیکن ان لوگوں سے شدید نفرت ہے. یہ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، مریم نواز، ان کو دیکھ کے لوگوں کو نفرت کا لیول اور بڑھ جاتا ہے. تو اب نیا الیکشن ہوگا یا مینڈیٹ کی واپسی ہوگی. انہیں سمجھ آ رہی تھی کہ عمران خان ہی سب سے بڑا مسئلہ. یہ کوئی بہت ہی بے وقوف لوگ ہیں. خان کی جگہ تو کوئی بھی جیل میں ہوتا ہے. یقین کریں جو حالات ہیں، ان لوگوں کی نفرت کی وجہ سے حالات ادھر ہی پہنچ جانے تھے. یہ تو وہ ڈفر بن چکے ہیں کہ یہ عمران خان کا مقابلہ کس سے کریں؟ شہباز شریف سے. عمران خان نے سیٹ چھوڑی تو مبادل شہباز شریف. وہ تو 2 کا بظاہر فٹ پہ چھوٹا ہے، 2 فٹ چھوٹا ہے قد میں، اور سیاسی کا تو یہ سارا خاندان ایک دوسرے کے کندھے پہ بھی چڑھ جائے، خان کے کندھوں تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ کوشش کر رہے ہیں اس سے سامنے لانے کی. اندازہ کریں اقوام متحدہ میں اس کے خطاب کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہاں اقوام متحدہ کی 17 پیجز کی ورکنگ رپورٹ، 4 شیٹ موجود ہے. کیسے کام چلے گا؟ تو ان کے جو منصوبے ہیں کمپنی کے، یہ کبھی جنرل فیض حمید، اب اس سے بھی کچھ برآمد نہیں ہو. مزے کی بات ہے وہ وعدہ معاف گواہ بھی نہیں بن رہا، وہ درمیانی راستے پہ بھی نہیں ان کے آ رہا جو لانا چاہتے تھے. کیونکہ یہ کرتے یہ ہیں کہ پہلے واردات ڈال دیتے ہیں، بندہ اٹھا لیتے ہیں، ایک بنا لیتے ہیں فضا، نہ کوئی ثبوت نہ کوئی گواہی. اب جنرل فیض اتنا بچہ تو نہیں، وہ 6 سال ہیڈ رہا ہے ISI کا، کیونکہ واردات 2 نمبری کی ہوگی تو وہ ثبوت چھوڑ کے جائے گا ان کے پیچھے کہ دیکھ لو یہ سارا. اگر اس کے ثبوت پھر نکلے تو وہ تو پھر براہ راست سارے مریم نواز تک جا نکلیں گے. تو اس لیے جو بھی یہ دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ناکام ہو رہا ہے. اب جنرل فیض کو آپ دیکھ لیجئے گا، تھپکیاں لگا کے چھوڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. پریشانی ہے، اور پریشانی کا حل بڑا آسان ہے. ایک ہی ہے، بڑا آسان سادہ، اڈیالہ جیل چلے جائیں بس. یقین کریں بخدا. ان کی پریشانی دیکھیں کہ میڈیا ان کا اتنا کنفیوز ہے. ان کی جو دانشور ہیں، یہ صبح بیانیہ کیا بنائیں، شام کو کیا بنائیں، دوپہر کو کیا بنائیں، سمجھ نہیں آ رہی. بھئی خان کو طالبان بنانا ہے، اسلام پسند بنانا ہے، مدینہ کی ریاست والا بنانا ہے، تسبیح والا، مزارات والا، اسرائیل مخالفت، اسلام قدامت پسند. دن کو حکم آتا ہے نہیں اسرائیل کا لابی یہودی ایجنٹ بنانا ہے. شام کو بلاگر سے رپورٹ لکھوا دیتے ہیں. ٹائمز آف اسرائیل میں ابھی انہوں نے ایک من پسند بلاگر اسرائیل کی بڑی، اسے یہ نہیں بیچاری کو پتا کہ اسرائیل کا خان تو ناقد ہے. خان تو اسرائیل کے معاملات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس نے، اور یہ بات عمران خان نے دنیا کے بڑے بڑے فورمز پر کی ہوئی ہے. جنرل باجوہ کے بیانات موجود ہیں، حامد میر صاحب لوگ گواہ موجود ہیں. اب اس بلاگر کو جو 4 پاؤنڈ لیتی ہے، صرف 4 پاؤنڈ، 1500 روپیہ، اتنی ماٹھی آرٹیکل لکھوا دیا. آذربائیجان سے خاتون کا تعلق ہے، فائور پر یہ لکھتی ہے، اور پروفائل اس کی جو موجود ہے، نام اس کا ذرا تھوڑا سا مشکل ہے پروناؤنس کرنا، اینورا بشیرووا اینور بشیرووا. تو اس کا جو آرٹیکل انہوں نے لکھوایا فائور پہ جا کے 1500 روپے دیا. آپ دیں، شہباز شریف کا راہ کے ساتھ جوڑ دیں، جس کے ساتھ مرضی دل کہتا ہے آپ کروا لیں. اور میں نے مزے کی بات ابھی کانٹیکٹ کیا ہے، وہ ٹویٹر پہ میں نے لگایا بھی ہے. وہ بہرحال یہ پیسے لے کے 1500 روپیہ، اب اس نے نہ ریسرچ کی نہ اس کا کام ہے. اب یہ خاتون آذربائیجان سے ہے جس کا تعلق آپ کو پتہ ہے، آذربائیجان کے سب سے زیادہ گہرے تعلقات اسرائیل سے، واحد مسلم ملک جو ملٹری اڈے بھی دیے ہوئے وہاں. اور دوسری طرف ابھی امریکی صدر سے
جو ایک خاتون ہے ان کی ملاقات ہوئی، اسرائیل پہ بڑا نرم موقف بھی رکھتی ہیں، پاکستانی امریکن نژاد، نیلا علی نام ہے ان کا، مریم نواز کے ساتھ ان کی تصاویر تھیں، کافی تعلق شلق تھا. وہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان تو یہودیوں اور اسرائیل کا مخالف ہے. اب عمران خان کے جو آرٹیکل اکانومسٹ میں آئے یا آکسفورڈ کے چانسلر کے الیکشن کے، تو انہوں نے پوری کوشش یہی کی جس طرح ڈیلی میل میں خان کو انتہا پسند مسلمان بنایا جائے، یہاں پہ انہوں نے بلاگ میں لکھوا دیا یہودی ایجنٹ. میں وہ جو کہہ رہا ہوں صبح دوپہر شام کی کنفیوژن ہے، سمجھ نہیں آ رہی کریں تو کریں کیا. اور اوپر سے پھر پاکستانی اخبارات میڈیا، علیم خان کا سما ہو گیا، لکھانی صاحب کا ایکسپریس ہو گیا، میاں عامر کا دنیا ہو گیا، شکیل الرحمان کا جیو ہے، سلمان اقبال کا اے آر وائی، لے لیں باقاعدہ ڈکٹیشن سے معاملہ اٹھائیں اور جوڑ دیں جس مرضی کے ساتھ. عمران خان اسرائیل کے سے مطلب تعلقات میں موزوں شخص ہے، یہ ان کا دعویٰ، اندازہ کریں. اب ان کے دعوے، ان کے بیانات لوگ سن نہیں رہے. جس خان کا نام یہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں میڈیا میں، وہ پوری دنیا میں ہیڈ لائن بن جاتا ہے. اب خان کو یہ جیلوں میں ڈالتے ہیں اس کا نام نوبیل انعام کے لیے، آکسفورڈ یونیورسٹی کے الیکشن کے لیے. نوبیل انعام کی میں آپ کو تفصیل بتا دوں، بہت سے لوگوں کو پوچھ رہے ہیں کہ یہ نوبیل انعام کے لیے عمران خان کیسے سلیکٹ ہو سکتے ہیں. یہ اوورسیز پاکستانی مہم کر رہے ہیں، شروع ہوئی ہے ناروے سے. ڈاکٹر شہباز گل نے ٹویٹ کی، میں نے تحقیق کی اس پہ کہ کون کون سے ایسے منصوبے ہیں جس پہ خان کو نوبل پرائز کے نامینیٹ کیا، کیا ہو سکتا ہے یا یہ ہوائی باتیں ہیں. اب دیکھیں جس طرح آکسفورڈ کا الیکشن خان جیتے نہ جیتے یہ باتیں ثانوی ہیں، اصل میں جو دنیا میں یہ دوڑ میں شامل ہونے کا نام بنتا ہے وہی سب سے بڑا اعزاز ہے. آپ ہالی ووڈ میں دیکھیں آسکر ملتا ہے، گریمیز ملتے ہیں، ڈفرینٹ ایوارڈ جو مل جاتے ہیں، چلو انہیں تو چھوڑیں، جن کے نام آ جاتے ہیں نامینیشن کے لیے وہ ساری زندگی لکھتے رہتے ہیں کہ اس ایوارڈ کے لیے میں منتخب ہوا تھا، بڑی بڑی فلموں میں لکھا ہوتا ہے. تو نوبل پرائز کا جو ایوارڈ ہے یہ ناروے سے مہم شروع ہوئی، اوورسیز پاکستانیوں نے شروع کی. اب پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی حصہ ڈالے، اس ویلاگ کے بعد انشاءاللہ مزید یہ پھیلے گی بات. خان ایک بڑے امیدوار کے طور پر سامنے آئے گا. اب دیکھیں خان کے کارنامے کیوں ہیں نوبل کے لیے. احساس کے نام سے پروگرام تھا، ڈاکٹر ثانیہ نے شروع کیا تھا، اقوام متحدہ نے اس پروگرام کو پک کیا، انہیں ترقی دی، ان کے آگے ان کو بڑے ٹاسک بھی دے دیے. یہ پیغام 43 جو پروگرام 43% خوراک کی کمی کا پاکستان کا، وہ چین کا ماڈل تھا، جس میں 70 کروڑ لوگ چین نے نکالے تھے غربت سے نیچے. پاکستان میں 57 لاکھ خواتین کے لیے سیونگ اکاؤنٹ بنائے گئے، موبائل فون دیے گئے، 500 ڈیجیٹل ایپس بنائی گئی. چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جہاں پہ پبلک بینک اکاؤنٹس اور یہ جو نئی نوکریاں ہیں ان کے متعلق معلومات، اور سب سے بڑھ کر جو غریب طلباء پڑھنے والوں نے گرانٹ دے کے خان نے تعلیم کا نظام شروع کیا. القادر ٹرسٹ اس کی بہت بڑی ایک مثال ابھی بھی ہے، 1500 بچے ابھی بھی وہاں پڑھ رہے تھے. نمبل یونیورسٹی اس کی بہت بڑی مثال ہے. اس سے بڑھ کر جو پروگرام آپ کو عمران خان کا یاد ہوگا جو بل گیٹس کی طرز پہ اس کی مدد پہ بکریاں، یہ مرغیاں، کٹے، یہ جو یوٹیلیٹی اسٹور کے اندر بیج رکھنے تاکہ لوگ گھروں میں جا کے پودے لگائیں. اور پھر عمران خان نے جو بیرونی دنیا میں جو ویلفیئر اتاشی تعینات کیے تھے، اسپیشل ویلفیئر ٹکٹ لوگوں کے لیے جو گھروں میں جائیں، اپنے مزدور ملیں، کسان جو ہے ان کو آسان شرائط پر قرضے ملیں، اپنے گھر بزرگوں کے لیے بنائے جائیں. اور سب سے بڑھ کر جو آپ کو یاد ہوگا پینشن میں اضافہ. اس پر مجھے یاد ہے میں نے زلفی بخاری کا جا کے پاکستان انٹرویو بھی کیا تھا، یہ وزارت تھی اس کے انڈر، اس کا پہلا انٹرویو تھا اس وقت. یہ پینشن میں پہلی دفعہ اضافہ ہوا تھا. پھر جو لنگر خانے بنائے گئے، پناہ گاہیں بنائی گئیں، اور سب سے بڑھ کر جو کورونا کے دنوں میں عمران خان نے پاکستان کے لوگوں کے بل معاف کیے، گھروں میں 12,000 کی رقم دی، 10 لاکھ کا جو صحت کارڈ دیا. یہ بالکل وہی معاملہ جو بنگلہ دیش میں ڈاکٹر یونس جو نوبل انعام یافتہ ہے، مائکرو فائنانسنگ جو پروجیکٹ تھا، یہ ابھی مریم نواز جو دودھ پلانے کی رسم، معاف کیجیے گا، دودھ پلانے کی وہ جو کر رہی ہیں کام، یہ اسی پروگرام کی ایک نقل ہے. یہ چونکہ بدنیتی سے کرتے ہیں، نوٹنکی کرتے ہیں، ورنہ یہ فلاح و بہبود کے بڑے اچھے پروجیکٹس ہوتے ہیں، کوئی بھی کرے. ماضی میں انہی لوگوں نے مرغیاں، کٹے، انڈے ان کا مذاق اڑایا کیونکہ انہیں یہ پروگرام سمجھ نہیں آتے، لیکن نوبل پرائز کے لیے سمجھ آ جاتے ہیں. اب یہ 90 کی چونکہ دہائی میں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ عوام ان کا یہ بورنگ اسکرپٹ دیکھ کر بور ہو گئی ہے. انہیں وہ زمانہ سمجھ نہیں آ رہا، معاملہ سمجھ نہیں آ رہا. یہ بے نظیر بھٹو کی کبھی تصویریں دکھاتے ہیں امریکہ میں گوروں کے ساتھ ناچتی ہوئی، کبھی نصرت بھٹو کی ایرانی رہنماؤں کے ساتھ، کبھی فاطمہ جناح کے ہندوستان کے ساتھ جاتا تعلقات بناتے تھے، را کا ایجنٹ کسی کو بنا دیتے ہیں، کسی کو موساد کا، کسی کا KGB کا، کسی کو غدار وطن بنا دیتے ہیں. اب لوگ شعور کی منزلیں طے کر چکے ہیں. تو یہ دیکھیے گا نوبل پرائز میں انشاءاللہ خان کا نام. ابھی وہ بچے کی میں 17 سالہ فیضان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا ابو ڈرامے نہ کریں، آپ کو پتہ ہے میں کہاں ہوں، پریشان نہ ہوں، میں آ جاؤں گا. ایک تو خوشی کی بات ہے، چلو بچہ ماشاءاللہ سیف ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ اسے سلامت رکھے. نواز شریف 40 سالہ سیاست کر کے ایک دن میں لکھ کے جدے بھاگ گیا تھا، زرداری اینٹ سے اینٹ بجانے کا کہہ کے ملک کا اپنے آپ کو سب سے بڑا بدماش کہہ کے 3 سال دبئی چھپا رہا. محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاسی وارث پاکستانی نہیں آتی تھی. تحریک انصاف کے سارے 48 سیاستدان صفِ اول کے لیڈر سیاست کر کے چھوڑ کے پریس کانفرنس کر کے بھاگ گئے. یہ 17 سال کا بچہ کوئی ٹرین دہشت گرد تھوڑی ہے، اسے تو بٹھا کے آدھا گھنٹہ کوئی میجر صاحب بات کریں گے، تو وہ بچہ بیچارہ وہی کہے گا جو کہیں گے. تو عوام یہ دیکھ رہی ہے چیزیں، تو خدا کے لیے نہ کریں اس طرح کی چیزیں. اور اس بچے کی اس طرح کی اٹھانے کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ ریاست کے لیے کیا خطرہ بن سکتے ہیں. بہرحال اللہ انہیں ہدایت دے. عدلیہ کے معاملات آپ کے سامنے رکھوں. قاضی صاحب سپریم کورٹ کے ججز کی مدت ملازمت کی توسیع جو ہے وہ حکومت کی ایک آخری وار. نون لیگ کر رہی ہے ایک دفعہ پھر،
دلچسپی لے رہے ہیں وہ. قاضی صاحب کا انہیں لگ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ کام ختم ہوگا, انہیں اب فارغ کریں, ملک سے چلے جائیں, کوئی اعتراض نہیں. قاضی صاحب اس وقت جو ان کے دن رہ گئے ہیں وہ ہیں 48. چھٹیاں نکالیں جو کام کرنے کے دن ہیں وہ منڈے سیٹرڈے سنڈے, تو وہ 24 دن بنتے ہیں. نواز شریف چاہتا ہے قاضی صاحب رہیں, جوڈیشل کے لیے پیکج کے لیے نمبر پورے کرنے کی پوری کوشش بیک اینڈ چل رہی ہے پوری. یاد رکھیے گا ابھی جس طرح انہوں نے جلسے پہ احتجاج ایکٹ 2024 قومی اسمبلی میں پاس کروایا, سینٹ میں کروایا, انہیں لگتا ہے اسی طرح جوڈیشل پیکج منظور کروا کے قاضی صاحب کو روک لیتے ہیں. قاضی صاحب چاہتے ہیں میں اکیلا نہ رکوں, باقی بھی سارے جج روک لیے جائیں, اس پہ کام ہو. لیکن اب یہاں ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے. کوشش نہیں کہ اگر یہ واردات ناکامیاب, پھر جسٹس امین الدین خان صاحب کو وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنانے کی کوشش, وہ 5ویں نمبر میں ہیں. اب لیکن عدلیہ میں بغاوت کا سب سے بڑا خطرہ, جس بحران کا یہ سوچ رہے ہیں وہ بہت بڑا خطرہ ہے. آپ دیکھیں طارق محمود جہانگیری جو ہے ٹی ایم جے, ان کی سندھ ہائی کورٹ میں فیصلہ آیا اور پھر ججز کے اندر ایک طاقت آئی ان کی ڈگری کے معاملے میں. جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف انہوں نے الزامات لگائے, اس کی بھی 26 ستمبر کو عامر فاروق چیف جسٹس, میاں گل حسن اور ارباب محمد طاہر, یہ تینوں کیس سن رہے ہیں. اس میں صحافی متی اللہ کو بھی انہوں نے بلا لیا, طلعت حسین کو, وقاص ملک کو, اور حامد میر اور جو صدر ہیں PFUJ کے, وہ معاونت کریں گے اس پورے کیس میں, اور اس میں پوری اس کیس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا. جج بابر ستار کا بھی سوشل میڈیا کمپین جو تھی اس پہ بھی کیس چل رہا ہے. جسٹس امین الدین صاحب نے ابھی تو خیر وہ سپریم کورٹ میں دبایا ہے اس کیس کو, خفیہ اداروں کو اجازت دی دیا کریں ٹیپ جس کی مرضی. لیکن طارق محمود جہانگیری صاحب کا جو کیس ہے وہ بھی 19 ستمبر کو فل کورٹ سنے گی. تو یہ ججز پہلے سے ہی بھرے ہوئے ہیں, انہوں نے خط لکھا ہوا ہے. اب ان تمام معاملات سے حوصلہ آ رہا ہے. تو عدلیہ کے اندر میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے ایکسٹینشن کا اور اس طرح کی واردات کرنے کا. حکومت کوشش تو پوری کر رہی ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی چھٹیاں بھی ختم ہو رہی ہیں, سوموار سے وہ بھی دوبارہ کیسز شروع ہوں گے. محسن اختر کیانی صاحب جو ہے وہ نہیں آ رہے, باقی سارے جج واپس آ رہے ہیں. 7 سنگل اور 2 ڈویژن بینچ بھی بن چکے ہیں. اب سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آیا نیب ترامیم کے حوالے سے, عمران خان کی جو لیگل ٹیم تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 190 ملین پاؤنڈ کی بریت کی درخواست بھی عدالت کے سامنے رکھ دی کہ بھی چھوڑیں خان کو اب اس کیس میں سے بھی. تو یہ کیس بھی فارغ ہونے جا رہا ہے. 10 ستمبر تک کی سماعت ملتوی ہے, نوٹس جاری ہو گئے. اب اس میں دوسرا جو خان کے حوالے سردار اعجاز اسحاق خان, انہوں نے جیل میں ملاقاتوں کا جو تکالیف تھی نہیں ملنے دیتے تھے, اس پہ جو 3 وکلاء کا لوکل کمیشن بنایا, اس کے جو نام ہے 3 وکلاء اس میں زباش خان صاحب ہیں, اس میں زہیب گوندل ہیں اور ایک اور صاحب ہیں. ان تینوں نے, ان میں سے ایک بندہ ہر سماعت میں خان کی سماعت پر جائے گا, وہاں دیکھے گا کیا ہو رہا ہے اور وہ رپورٹ عدالت کو پیش کرے گا. اچھا, آخر میں جو خبر ہے وہ سابق آرمی چیف پرویز مشرف کی بھارت کی ریاست کوتالا گاؤں میں ایک زمین تھی, خاندانی زمین تھی, اسے سرکار نے وہاں دشمن ملک قرار دے کے آج 1.5 کروڑ روپے میں بیچ دیا ہے. پاکستانی حکام کا تو کہنا ہے کہ یہ جو اس کا پاکستانی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن کہ خاندانی زمین تھی اور وہ آرمی چیف بھی تھے, صدر بھی تھے, تو یہ کوشش کرتے تو معاملہ کچھ ہوتا. بہرحال جنہیں اس میں انٹرسٹ نہیں ہے, مشرف صاحب اب دنیا سے ان حال میں رخصت ہوئے کہ انہیں رات کے اندھیرے میں لایا گیا. تو پھر انجام پھر یہی ہوتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے آخری وقت میں پھر کوئی کہاں, کوئی 6 فٹ نیچے تو کوئی 6 فٹ اوپر, کوئی فضا میں, جو بھی پاکستان سے مخالفت کرتا ہے, پاکستان کے لوگوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے, کیونکہ اللہ کا اپنا کہنا ہے کہ میں کفر کا نظام چلا دوں گا, ظلم کا نہیں. تو ظلم کو اگر یہ چھوڑ دیں اور سیاست کے معاملے پر چلنے دیں, برف کو پگھلا کے پانی بنائیں اور وہ پانی چاہے پی لیں یا نہا لیں, لیکن اس معاملے کو ٹھیک کریں, تو ان کے لیے بہت ساری بہتریاں ہوں گی. خان انہیں بڑے چانس دے رہے ہیں, یقین کریں ابھی بھی ان کے پاس بڑا موقع ہے. آخر میں ایک عمران خان کی جو رہائی کی معاملہ ہے اس پہ میں اس ویلاگ میں نہیں چلیں, اگلے اس میں بات کروں, پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. لیکن وہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ خان کی رہائی جو ہے وہ خان خود کیسے کرے گا, یہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں, یا اگر جلسے میں اس میں ٹائم بن گیا تو انشاءاللہ ضرور بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.